आसमान दुनिया पर जिस तरह 14वीं रात का चांद चमचमाता है, इसी तरह हिंदुस्तान में एक ऐसा चांद कि जिसकी चांदनी से हिंदुस्तान भर में वो तबका जो अपने आप को मैदान तालीम में उतारे हुए है, वो लोग एक ऐसी शख्सियत से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं जो हमारे सामने हमारी आंखों की जीनत बने हुए है। एक ऐसी शख्सियत जो अपने इल्म से अपने तलबा को मोटिवेट करके अपने आप को और अपने तलबा को बामे उरूज पर पहुंचा रहे हैं। वही दूसरी तरफ मुल्क हिंदुस्तान का हर नौजवान उनसे उनके नॉलेज से फायदा उठाने में लगा हुआ है। लोगों के दिलों में बसने वाले, लोगों के दिलों पर हुकूमत करने वाले इंग्लिश हाउस एकेडमी हैदराबाद के बेहतरीन स्कॉलर जिनकी आमद पर इस बज़्म को मुनव्वर किया गया है, जो खुद अपने आप में मुनव्वर है, जिनके नूर बसीरत से बहुत सारे तलबा में तालीम में कदम बिंदा होने का शर्फ इम्तियाज बख्शा है, वो अपने आप में मुनव्वर है, मुनव्वर है, जिसके आने पर शिवने का हर फर्द मुनव्वर है। तो आइए आपकी समातों के हवाले करना चाहूंगा मारूफ बैनुल अक़वामी मुहर्रिक अली जनाब मुनव्वर जमा साहब को इस शेर के साथ कि जब भी तकाजा दीन का हो आने की हिम्मत करते हैं, जब भी तकाजा दीन का हो आने की हिम्मत करते हैं, छोटे हो या बड़े हो सबसे वो मोहब्बत करते हैं। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, ये मुनव्वर जमा है जो दिलों पे हुकूमत करते हैं। जोरदार नारों के साथ इस्तेमाल कीजिए जनाब मुनव्वर जमा साहब का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपकी समातों के हवाले जनाब मुनव्वर जमा साहब। इधर क्यों कर रहे हैं? चलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम बादशाहों का बादशाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे हैदराबाद से इस छोटे से गांव महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिवना में मुझे यहाँ खड़े होकर आपसे कुछ बातें करने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं अल्लाह का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ मकतबे मोहम्मदिया के ज़िम्मेदार मौलाना मोहसिन साहब और आपसे जुड़े तमाम असातिज़ा और तमाम वेल विशर्स और तमाम डोनर्स, मैं सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी शान में ये महफिल सजाई है। और जिस तरह से शिवना के नौजवान बच्चों ने जोश दिखाया है, 10 किलोमीटर दूर से कोई अपने पैरों पर भागते हुए, कोई साइकिल पर, कोई स्कूटर पर, कोई बाइक पर, इतना जोश मेरे 16-17 साल के टीचिंग करियर में मैंने 3 लाख बच्चों को अभी तक पढ़ाया है और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स मैंने किए हैं। जो जोश मैंने शिवना के नौजवान बच्चों में देखा है, मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं देखा। मैं सलाम करता हूं शिवना के नौजवानों के जोश को, और जोश से एक पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि आप लोगों ने 1 घंटा जोश दिखाया, क्योंकि 5 किलोमीटर से आपने हमें रिसीव किया। काश शिवना के यही नौजवान यही जोश 20 साल अगर दिखाते तो आज भारत खतर में फुटबॉल जो हो रहा है उसमें फाइनल मैच खेलते हुए देख सकता था। जोश से कामयाबी मिलती है, लेकिन जोश होता बहुत कम देर के लिए। मसला दरअसल यहां है, ऐसा नहीं कि हमारे में कामयाब होने का जोश नहीं है। आज आप लोगों ने जोश देखा है। ये जोश अगर आप 10-20 साल दिखाते तो आज भारत फुटबॉल का जबरदस्त एक टीम होती भारत, और फाइनल मैच पता नहीं अर्जेंटीना को हरा देती या फ्रांस को हरा देती। और मैं इस प्लेटफॉर्म से दुआ करता हूं कि अल्लाह ऐसे भी दिन दिखाए कि हमारे भारत के नौजवान बच्चे हर खेल में बेहतरीन परफॉर्म करें और भारत देश का नाम रोशन करे पूरी दुनिया में। ये जोश से ताल्लुक़ रखता है, और जोश जब तक है
तब तक इंसान काम कर सकता है इस दुनिया में। जिस दिन जोश मर जाता है उस दिन इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन उसके ख्वाब मर जाते हैं। अब वो जीना कोई जीना नहीं है जिसके कोई ख्वाब नहीं होते हैं। बहरहाल यहाँ तशरीफ़ फरमा तमाम नौजवान, तमाम पेरेंट्स, छोटे बच्चे, मस्तूरात, सबको मैं सलाम करता हूँ। माशाअल्लाह ये दिसंबर की सर्दियों में बिना स्वेटर आप लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तो गर्म जैकेट पहन कर आया हूँ, लेकिन आप लोग ये सर्दी में बैठकर 3 घंटे से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह इसको पूरा अजर आप लोग को दे। मैं 2006 से, मैं तो वैसे पहले फार्मासिस्ट था। हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है जिसका नाम है केयर हॉस्पिटल में मैं फार्मासिस्ट था। 3.5 साल मैंने वहाँ खिदमत अंजाम दिए हैं और वहाँ मुझे महसूस हुआ कि मैंने स्कूल में जो 12 साल गुजारते हैं, कॉलेज में तो जो 5 साल गुजारते हैं, वो जो मैंने सही नहीं गुजारे, ये मैंने हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट रियलाइज़ किया कि काश मैं अच्छा पढ़ लेता। क्योंकि रोज़ मेरी आंखें वो बेहतरीन डॉक्टर्स को देखती कि बेहतरीन चमचमाती कारों में, ज़बरदस्त कपड़ों में रोज़ाना डॉक्टर्स आते और मैं फार्मासिस्ट बैठकर काउंटर से देखता डॉक्टर्स को कि क्या रॉयल लाइफ ये जी रहे हैं, काश मैं भी पढ़ लेता। हालांकि मेरे अब्बा ने भी पैसे पे पैसा जमा करके जो नीट होती है, उस वक्त में एमसेट था, बड़े से कॉलेज में मेरा एडमिशन भी दिलवाया था, लेकिन बहाने बनाकर बकरीद थी, मैं 20 दिन भी ट्रेनिंग नहीं लिया। और वहाँ के जो जिम्मेदार थे, आंध्र प्रदेश उस वक्त में एक ही स्टेट था, आज आंध्र प्रदेश अलग है, तेलंगाना अलग है, एक बहुत बड़ा कॉलेज, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लेने गया और 20 दिन के बाद प्रिंसिपल को मैंने कहा, वहाँ के जिम्मेदार को, कि सर हमारे पास 2 ही ईद होती हैं, एक रमज़ान और बकरीद, और बकरीद कुर्बानी की ईद होती है, और ये ईद में वालिदैन की अगर दुआएं नहीं लें हम तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलती है। 2 दिन की छुट्टी दें कि वालिदैन की दुआएं लेकर आऊँगा मैं। और ऐसी लंबी छुट्टी थी वो, फिर उसके बाद कभी गया ही नहीं वो कॉलेज को मैं, तो डॉक्टर ही नहीं बन पाया। तो वालिद थक गए, वालिद जैसे दिन गुजरते हैं वालिद थक जाता है, वालिद के अरमान भी थक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वालिद की हड्डियाँ। तो वालिद साहब ने कहा कि ख्वाब था बेटा मेरा कि तू डॉक्टर बने, क्योंकि वो भी खुद फार्मासिस्ट थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करते थे। वो बोले हिम्मत हार के कम से कम फार्मासिस्ट सही ये तो बन। तो मैंने वो बनकर दिखाया और बड़े हॉस्पिटल में मैंने जॉब किया। तब रियलाइज़ किया कि काश मैं मेरी वालिद की बात सुनता तो मैं डॉक्टर होता। लेकिन बहरहाल मेरे वालिद बीमार हुए, बीमारी में मैंने बहुत खिदमत की। तो मैं समझता हूँ कि वो मैंने जो खिदमत की है, वो जो मैंने पेशाब धुलाया, पखाना मेरे हाथों से धुलाया मेरे अब्बू को, मैं समझता हूँ कि वही दुआएं मुझे मुनव्वर जमा बनाया, मुझे ट्रेनर बनाया, मुझे स्पीकर बनाया, मुझे आपके दिलों में बसाया। मुझे उर्दू ना लिखना आता है, ना पढ़ना आता है और ना ढंग से बोलना आता है, लेकिन जब स्टेज पर आता हूँ, हाथ में माइक लेता हूँ और ऑडियंस को देखता हूँ, पता नहीं ये उर्दू कहाँ से आ जाती है मेरी ज़ुबान पर। और मैं समझता हूँ ये हिंदुस्तान के तमाम माओं के जज्बात अल्लाह मेरे ज़ुबान पर डालकर बच्चों के दिलों में पहुँचाना चाहता है। तो शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे ज़रिए से वो टूटी फूटी उर्दू में मैं आप तक मैसेज पहुँचाता हूँ। 2007 से मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, टीचिंग लाइन में मैं आया, और तब से आज तक 2022 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतने करम के मामलात मुझ पर फरमा है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी को कामयाब करना होता है तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अच्छे उस्ताद से मिलवाता है। तो मुझे हम्माद अहमद अलवी साहब से अल्लाह ने मिलवाया, हैदराबाद के मशहूर इंग्लिश टीचर। उसके बाद बेपनाह बेहतरीन पर्सनालिटीज़ पूरे इंडिया से अल्लाह ने मुझे मिलवाया। उसमें कई बेहतरीन डॉक्टर्स, उसमें डॉक्टर रफ़ीक साहब जो मेरे मेंटर है, मेरे उस्ताद हैं, और कई साइंटिस्ट है, कई बिजनेसमैन है, न जाने कितने
ہر سال میں انگلیوں پر انسانوں کے نام گن سکتا ہوں. مجھے یاد ہے اتنے اچھے اتنے بہترین لوگوں سے اللہ نے مجھے ملوایا تو مجھے انسپیریشن ملا. اور اس سال جیسے 2007 سے ماشاءاللہ اللہ نے کتنے نہ جانے بہترین پرسنالٹیز سے اللہ نے مجھے ملوایا. اور اس سال اللہ نے بہت بڑا کرم کیا مجھ پر. وہ کرم دراصل ایسا کیا کہ اللہ نے ایک مدرس سے مجھے ملوایا, ایک معلم سے مجھے ملوایا, ایک مبلغ سے مجھے ملوایا, ایک مفکر سے مجھے ملوایا, ایک متقی سے مجھے ملوایا. اور وہ معلم, مدرس, مبلغ, مفکر, متقی شخصیت کو بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا شیخ مولانا حذیفہ وستانوی کے نام سے جانتی ہے. اور ایسے نوجوان اس دیش میں بہت کم ہیں. ہمیں ایسے نوجوان علماء کو اور بالخصوص ایسے عالمی دین کے ہاتھ زندگی بھر پکڑے رہنا ہے ہمیں. تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, ہماری آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی. کہ آج میں یہاں شیونا میں کھڑے ہو کر اتنے ہزاروں بندوں کو ایڈریس کر رہا ہوں, اس میں بہت بڑا کریڈٹ مولانا حذیفہ صاحب کو جاتا ہے. ماشاءاللہ یہ اتنے سمپل, اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ 30,000 بچوں کے والد ہیں. کتنے بچوں کے؟ یہ میں کم کہہ رہا ہوں, شاید اور زیادہ ہے. آپ کے اتنے ادارے ہیں. میں جہاں سے آ رہا ہوں عقل کنواں, وہیں شاید 20,000 بچے ہیں. 14,000 تو مدرسے میں پڑھتے ہیں, اور نہ جانے ہندوستان میں کتنی شاخیں ہیں آپ کے, تو 40-50 ہزار تو بچے ہیں. اتنے بچوں کے والد آج یہاں پر ہیں. ماشاءاللہ دیکھا آپ نے کیا ذمہ داری لے کر اپنے شولڈرز پر آپ جا رہے ہیں. آپ کے ابا حضور کی طبیعت ناساز ہے, ایمبیسڈر ہے اسلام کے ماشاءاللہ مولانا غلام وستانوی صاحب ایمبیسڈر ہے. کیا زبردست آپ نے کام کیا ہے. طبیعت ناساز ہے, ساری ذمہ داری اپنے نوجوان بیٹے کے شولڈرز پر ڈالی ہے آپ نے. اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں ابھی حال ہی میں 2 دن میں آپ نے 16 لیکچرز الگ الگ جگہوں پر جا کر دیے ہیں. کتنے؟ 16 لیکچرز ماشاءاللہ. 2 لیکچر دے کر انسان تھک جاتا ہے, اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے. یہ میں نے دیکھا جیپ میں سو کر بنا کھائے نہ جانے اس کونے سے اس کونے کو کہاں کہاں جاتے ہیں, اور پھر جب واپس آئیں تو کتنے کام پینڈنگ رہتے ہیں, لیکن ایک پیشانی پہ بل نہیں رہتا ہے. ایسے علماء دین کو کی ضرورت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بہترین سکالر سے مجھے ملوایا. اور مجھے یقین ہے آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی سرپرستی میں انشاءاللہ ایک نیا انقلاب پیدا کریں گے ہم لوگ. اور میں آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. اور جتنا ڈسپلن سے یا نوجوان بچے بیٹھے ہیں, شاید ہی کہیں میں نے اتنا ڈسپلن سے بیٹھ کر سنتے ہوئے دیکھا. بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. آج سارے اداروں میں ایک کلاس میں 30 بچے ہوتے ہیں, اور ریسرچ کہتا ہے کہ 25 بچے کر دو اچھا رزلٹ آئے گا, 15 بچے کر دو اچھا رزلٹ آئے گا. شور بہت کرتے ہیں. آ جاؤ ایسے بولنے والوں, شیونا آ جاؤ. دیکھو 10,000 بچے ہیں, ذری سی بھی گڑبڑ نہیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنے ڈسپلن سے بیٹھ کر. یہی ڈسپلن اگر آپ لوگ سکول میں دکھائیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے انشاءاللہ, ڈاکٹرز بنیں گے آپ لوگ, بیوروکریٹس بنیں گے آپ لوگ, ججز بنیں گے آپ لوگ, بزنس انٹرپرینرز بنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ. یہ ڈسپلن ہمیشہ دکھانا ہے لائف میں. لیکن یہاں جو دکھائے ہیں سمجھ لے یہی شروعات ہے آپ کی زندگی کی. اور یہاں آپ نے شروع کیا ہے پیارے نوجوان بچوں. اب اس ڈسپلن کو آپ نے توڑنا نہیں ہے, آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے. آپ لوگ سے میں التجا کرنے آیا ہوں. میں تو جی چاہتا ہے کہ پوری رات کھڑے رہوں اور آپ سے بات کرتا رہوں. کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر مجھے یہاں لائے یا نہ لے آئے, کیونکہ بڑی مصروف زندگی گزر رہی ہے. کم سے کم 500 الگ الگ اداروں سے مجھے ای میلز آئے ہوئے ہیں کہ آپ 1 دن کے لیے آئیے, 2 گھنٹے کے لیے آئیے, 1 گھنٹے کے لیے آئیے.
لیکن حضرت نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ کو یہاں چلنا ہے، اور اتنی بڑی پرسنالٹی مجھے کہیں اور میں نہ کہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ میرے سننے کو اگر پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کو ایک دفعہ زور سے چلا کر کہیں شکریہ، اور زور سے کہیں شکراً جزیلاً، کہیں زور سے شکراً جزیلاً، کہیں زور سے جزاکم اللہ خیر. خیر ماشاءاللہ. میں یہاں کچھ باتیں پیرنٹس کو بھی بتاؤں گا، کچھ خواتین کو بھی بتاؤں گا، اور بہت سی باتیں میں نوجوان بچوں کو بتاؤں گا. آپ کو ایک چیز بتاتے ہوئے میں اس تقریر کو باقاعدہ شروع کرتا ہوں. روز اول سے آج تک، اب وہ نہ جانے کتنے ہزار سال ہوئے ہیں آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں آ کر، آج تک کتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال ہو سکتے ہیں، 2000 4000 5000 10,000 20,000، وہ اللہ بہتر جانے. روز اول سے آج تک اللہ نے اتنے مخلوق بنائے ہیں کہ سائنس بھی فیل ہو جاتی ہے، سائنس گن نہیں سکتی ہے. سمندر میں کتنے قسم کے مخلوق ہے، زمین پر شاید اس کے 10% بھی نہیں ہوں گے. اتنے مخلوق تو سمندر میں ہے، تو سائنس ابھی سمندر کے تہہ تک کہاں جا پائی ہے. اور ایسے ایسے کونوں میں ایسے جانور بھی ہے جو انسان کی آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، ایسے مخلوق بھی چھپے ہیں. اور اتنے لاکھوں مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے اس روئے زمین پر. اور روز اول سے آج تک اگر کوئی مخلوق ترقی کی ہے تو وہ صرف انسان ہے. آج سے 10,000 سال پہلے جو ہاتھی زندگی جیا کرتا تھا، جو شیر زندگی جیا کرتے تھے، بالکل آج بھی ان کی زندگی ویسے ہی ہے. ان کا کوئی آدھار کارڈ نہیں ہے، آج ان کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، ان کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہے. وہ زندگی جو 10,000 سال پہلے گزارتے تھے آج بھی ویسے ہی گزار رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ریفریجریٹر نہیں ہے کہ گرما آیا چلو ٹھنڈا پانی پینا ہے. وہ جو پانی ملتا ہے وہی پانی پی لیتے ہیں. لیکن انسانوں نے زبردست ترقی کی ہے ماشاءاللہ. اور یہ پچھلے 20-25 سال میں بیانڈ امیجنیشن، یعنی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسی چیزوں نے ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے. ایسا زبردست ریولوشن آیا ہے ٹیکنالوجی میں ماشاءاللہ. اور اتنے چیزیں آسان ہو گئی ہے انسان کو. لیکن میں بہت تکلیف سے کہتا ہوں کہ یہ بڑھتی ٹیکنالوجی کے ساتھ انسانوں نے بہت گناہوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے. پہلے بھی گناہ ہوتے تھے، روز اول سے گناہ ہوتے آ رہے ہیں. مولانا نے بھی کہیں کوئی آج سپیچ میں جمعے کے خطبے میں شاید کہا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگوں کو چیلنجز نہیں تھے، اتنے فتنے نہیں تھے جتنے فتنے آج ہمیں ملے ہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ایسے فتنوں میں ہم لوگ گرے ہوئے ہیں. اتنے چیلنجز ہمارے پاس میں آ چکے ہیں، حالانکہ اتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، ٹیکنالوجی کامیاب ہو رہی ہے، لیکن انسان بطور انسان ہم لوگ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. سمارٹ فون ہاتھ میں ضرور آیا ہے، لیکن افسوس سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ سمارٹ نہیں ہیں. ہمیں سمارٹ بننے کی ضرورت ہے. سمارٹ ایک دفعہ انسان بنتا ہے تو انسان کو عقل آ جاتی ہے، سمجھداری بڑھ جاتی ہے اس میں، کہ سمارٹ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سمارٹ فون کا استعمال کیسے کرنا ہے. ورنہ بے وقوف لوگوں کو سمارٹ فون ہینڈل کرنا نہیں پتا ہے. 8-8 10-10 20-20 گھنٹے فونوں میں زندگی گزرتی ہے. صرف سمارٹ انڈیویجولز یہی جانتے ہیں کہ فون کا استعمال کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. آج پوری دنیا فون سے جو تباہ ہوئی ہے شاید ہی کوئی دوسری لائن سے تباہ ہوئی ہے. ہر گناہ فون سے ہو رہا ہے آج. اللہ ہمیں اس فتنے سے ہمیں حفاظت فرما. بہت خطرناک گناہ ہو رہے ہیں، تصور آپ نہیں کر سکتے ایسے گناہ نوجوان بچے آج کر رہے ہیں. انگریزی میں ایک کہاوت ہے، اللہ از دا سیئر اینڈ نوئر آف ایوری تھنگ. اس کا مطلب کہ اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں، کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟
यकीन है आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, क्या अल्लाह हर चीज देखता है? क्या अल्लाह को हर चीज सुनाई देती है? तो हम अंधेरों में अकेले कमरों में बैठकर जो गंदी चीजें मोबाइल में देखते हैं, क्या अल्लाह वो नहीं देख रहा है? अल्लाह देख रहा है और हम गुनाह किए जा रहे हैं और ये समझकर हम देखते हैं कि अल्लाह कुछ नहीं देख रहा है। मैंने कई नौजवान बच्चों से पूछा, एक नंगी तस्वीर लड़की की मैं आपको दूंगा, क्या आप अपने बेडरूम में लगाओगे? तो नौजवान बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, अब्बू मारेंगे। तो मैं फिर वो बच्चों को तरबियत करते हुए कहता हूं कि काश आप कहते कि नहीं नहीं, रोज़े क़यामत में मुझे अल्लाह जलाएगा जहन्नुम में। ये अब्बू के डर से आप नहीं देखते हैं। गंदी तस्वीरें कभी आप हाल में बैठकर नहीं देखते। हाल में इसलिए बैठकर नहीं देखते क्योंकि आपके अब्बू की भी नजर पड़ जाएगी उस पर, आपकी अम्मी की भी नजर पड़ जाएगी उस पर, आपके बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की नजर पड़ जाएगी उस पर। यानी आपको डर अपने अब्बू से है, अपने अम्मी से है, अपने बड़े भाई से है। अगर डर नहीं है तो अल्लाह से डर नहीं है हमें। ये दिन कभी ना आए हमारी जिंदगी में कि हम अल्लाह से बिना डरे गुजारे जिंदगी। यानी ईमान हमारा इतना कच्चा हो चुका है कि हम अकेले में गुनाह करते हैं तो ये समझते हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा है, और हमारे सीने में ये दफन है, ये मैसेज है, और सब लोग मुत्तफिक रखते हैं कि अल्लाह इज द सीयर एंड नोअर ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह हर चीज देख रहा है, अल्लाह हर चीज सुन रहा है। ये जानकर गुनाह अगर कोई कर रहा है तो फिर और ज्यादा गुनाह उसको मिलता है। तो आप लोग जब जब हाथ में फोन आता है, मैं आप लोग को ये नहीं कहता कि आप गंदे बच्चे हैं, लेकिन फोन गंदा है। जब आप फोन में कोई अच्छी चीज तलाश करने जाओ तो बुरी चीज पॉपअप होती है और वो फोन आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है। आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले हैं लेकिन आपकी आंखों से जिना करवा देता है फोन। इसलिए स्मार्ट बने आप लोग, कैसे फोन इस्तेमाल करें, कितना फोन इस्तेमाल करें, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और प्यारे नौजवान बच्चों जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेजेस जा रहे हैं, बिलखुसूस जो स्कूल में 10 साल 12 साल गुजारते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ तशरीफ फरमा है। बहुत से मेरे सामने ये इतने सारे यूनिफॉर्म में यहाँ मेरी आंखें देख रही है। मैं आपसे एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ आप लोग से कि जो बचपन में आप अपनी हाथों में क्या पकड़ते हो उससे डिसाइड करते हैं, या उसी से आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कल को जाकर क्या बनने वाले हैं। आपकी उम्र 12 साल है और आपके हाथ में मोबाइल फोन है और आप वीडियो गेम्स देख रहे हो, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहे हो, तो कल आप एक निकम्मा इंसान बनेंगे, जानी बनेंगे, चोर बनेंगे, क्योंकि आप सारे गलत चीजें 12 साल की उम्र में आप देखते हुए गुजारे हैं। इसी उम्र में 12 साल में हिंदुस्तान का एक लड़का क्रिकेट का बैट पकड़ा तो इतिहास रचा। उस बंदे का नाम सचिन तेंदुलकर है। और उसी साल का एक अल्लाह का बंदा हाथ में ग्लव्स पहना तो मोहम्मद अली किले बना, तो इतिहास रच दिया, बॉक्सिंग लेजेंड बनकर पूरी दुनिया को बताया कि मोहम्मद अली किले जैसा बॉक्सर ना था, ना है, ना होगा। ऐसा बेहतरीन बॉक्सर पूरे दुनिया को मोहम्मद अली किले ने बनकर दिखाया। कैसे कि उस उम्र में उसने अपने हाथ में ग्लव्स पहने थे जो आपने मोबाइल पकड़कर गुजार रहे हो। और इसी उम्र में और एक अल्लाह के बंदे ने किताबें थामी थी, पैसे नहीं थे किताबें खरीदने के भी, तो जाकर घरों में पेपर्स डालकर कुछ पैसे कमाकर किताबें खरीदकर वो साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने, जिसका नाम डॉक्टर एपीजे कलाम साहब है। इसी उम्र के एक नौजवान, एक अल्लाह के बंदे ने घर में लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी 12 साल की उम्र में। आज आप जाएं तो घर में फोन्स की लाइब्रेरी रहती है, कपड़ों की लाइब्रेरी रहती है, नए नए डिजाइन के कपड़े होते हैं, नए नए कैप्स नजर आएंगे आपको, नए नए ब्रांड के शूज नजर आएंगे आपको,
اور کیا کیا چیزیں آپ کو دکھیں گی 12 سال 13 سال کے نوجوان کے گھر میں والد کے پیسوں سے وہ کیا کیا چیزیں نہیں خریدتا ہے. لیکن ایک اللہ کے بندے نے 12 سال کی عمر میں لائبریری سیٹ اپ کر دیے تھے, اور اس بندے کا نام مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہے, اور وہ کل جا کر کیا بنے, انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر بنے. تو 10 سال کی عمر میں آپ کیا پکڑتے ہو, آپ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فیوچر کیسے ہونے والا ہے. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ پکڑ لیں تو انشاءاللہ ایک نہیں 1000 مولانا ابوالکلام آزاد ملیں گے اس دیش کو, ایک نہیں 1000 ڈاکٹر اے پی جے کلام انشاءاللہ ملیں گے اس دیش کو. آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگ اسلام کے اور ڈسپلن کے, پرسنالٹی کے آپ لوگ ایمبیسڈرز بنیں گے. یہ فیصلہ یہاں سے لے کر جائیں, اور ہاتھ میں ایک دفعہ قرآن آپ نے پکڑ لیا, کھائیے قسم اس قرآن کی, کھائیے قسم اللہ کی, پھر اس ہاتھ میں کبھی میں سگریٹ نہیں پکڑوں گا, اس ہاتھ میں کبھی شراب کی بوتل نہیں پکڑوں گا, کیونکہ یہ ہاتھ مقدس قرآن کو کبھی چھوا تھا, اس کو میں نے پکڑ لیا ایک دفعہ. جو انسان قرآن کو ایک دفعہ پکڑ لیتا ہے اسی ہاتھ سے کیا شراب کی بوتل کو پکڑ سکتا ہے, ڈرگز لے سکتا ہے. آج نوجوان ایسے بچے ہیں میں نے دیکھے ہیں پڑھاتے ہوئے, میرے کلاسز میں آتے ہیں, ڈرگز میں ایسے ملوث بچے ہیں. ایک ڈرگ آتا ہے سنیک بائٹ, 5000 روپے لگتے ہیں. وہ سانپ کاٹتا ہے زبان پر تو 3 دن 72 گھنٹے وہ بے ہوش پڑا رہتا ہے. وہ کوئی ہوٹل میں جاتے ہیں بچے, 3 دن غائب ہو جاتے ہیں. والد کو والدہ کو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ فرینڈز کے ساتھ میں ایکسکرشن جا رہے ہیں, پکنک جا رہے ہیں, اور 3 دن تک بے ہوش ہوتا ہے, آنکھ تک نہیں کھلتی ہے, اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں پیرنٹس. مجھے شکایت ہے تمام ایسے پیرنٹس کی بھی جو فکر نہیں کرتے ہیں آج بچوں کو لے کر. 2 گھنٹے اگر آپ کے بچے آپ سے دور ہیں تو آپ کو فون کرنا چاہیے, ویڈیو کال کرنے کو کہنا چاہیے کہ کہاں ہے اسکول میں, چلو اسکول کے گیٹ سے آپ ویڈیو کال کر کے دیکھیے. یہ بہت خطرناک سچویشن سے گزر رہے ہیں نوجوان بچے. ہر ماں یہ سمجھتی ہے کہ میرا نوجوان, میرا جو بچہ ہے یہ بڑا معصوم بچہ ہے, یہ ایسا گناہ کر ہی نہیں سکتا. برقعے میں لڑکی جاتی ہے, گلوز پہنی بھی رہتی ہے, آئی بالز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, کچھ نہیں دیکھ سکتے آپ, لیکن گھر سے نکلنے کے بعد ایسے گناہوں میں ملوث ہے. تو آپ صرف وہ برقعے کا نہیں, اپنے والدین کے ارمان کا چکنا چور کر رہے ہو. جو والدین آپ کے لیے جی رہے ہیں, اور ان کو ہم کتنا پریشان کرنے والے ہو گئے. آج تمام نوجوان بچے رلاتے ہیں والدین کو. کیا آپ لوگ رلانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ منور زماں جب پیدا ہوا تھا تو منور زماں کی والدہ اگر 2 دن 3 دن دودھ نہ پلاتی تو اسی وقت منور زماں کا انتقال ہو جاتا. ایک ڈیلیوری ماں جب دیتی ہے, بچہ پیدا کرتی ہے, آپ کو پتا بھی ہے کہ کتنے پین سے گزرتی ہے. آپ اسکول کے بچوں سے میں ایک بہترین ایگزامپل دے کر سمجھاتا ہوں. کیا آپ نے کبھی ہاتھ میں کرکٹ بیٹ پکڑا ہے؟ کبھی آپ نے کرکٹ کھیلا ہے؟ ایک بال ہوتا ہے کاک بال, جو آ کر کبھی ایلبو کو لگتا ہے فاسٹ بالر کا, تو جو جھنجھناہٹ ہوتی ہے نا, یہ ہاتھ پورا سند ہو جاتا ہے. 2 مہینے تک یہ ہاتھ ہلا نہیں سکتے آپ, اتنا پین ہوتا ہے صرف بال ایلبو کو لگنے سے. اگر کبھی ہڈی ٹوٹ جائے ایکسیڈنٹ میں تو یہ پیر آپ زمین پر 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکھ سکتے ہیں. کبھی گاڑی سے آپ گر گئے اور آپ کو چیک کرنا ہے, ہیبت طاری ہو گئی ہے کہ کہیں ہڈی ٹوٹی تو نہیں, تو آپ زمین پہ پیر رکھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں رکھ پا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تو ایک ہڈی جب ٹوٹتی ہے تو زمین پر آپ 1 سیکنڈ کے لیے پیر نہیں رکھ سکتے. ایسے جسم کے جتنے ہڈیاں ہیں بیک وقت جب ٹوٹ جاتے ہیں تو کتنا پین ہوتا ہوگا. وہ پین سہ کر ماں پیدا کرتی ہے, اور پیدا کرنے کے بعد میرا لال کہاں ہے وہ فکر رہتی ہے, اور اپنے سینے سے اس درد میں بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اگر وہ دودھ نہ پلائے 3 دن تو بچہ بیچارہ معصوم وہیں دم توڑتا ہے. آپ کی ماں نے وہ درد سہ کر آپ کو پیدا کیا ہے, وہ درد میں آپ کو دودھ پلا کر آپ کو بڑا کیا ہے. وہ آپ کو دودھ پلایا
اور آج آپ آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے دیکھ سکتے ہو. آپ رلا رہے ہو اپنی ماں کو, وہ ماں کو رلا رہے ہو جس کی مثال اللہ لیتا ہے. اللہ کو کہنا ہے I love you بولتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بچے جب لڑکیوں کو بولتے ہیں تو لڑکی کتنی خوش ہو جاتی ہے. لڑکی جب ایک لڑکے کو بولتی ہے I love you تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے I love you. اللہ نے اب بلکہ لو لیٹر لکھا ہے انسان کو. وہ لو لیٹر کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ چاہتا ہے اس لیے اللہ نے یہ لیٹر لکھا ہے, یہ میسج دیا ہے پورے عالم کے لیے. اللہ نے یہ دیا ہے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جائیں, کوئی جہنم میں جلتے رہیں. اللہ بے پناہ چاہتا ہے, اور اپنی چاہت کو بتانے کے لیے کیا مثال لے رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اللہ مثال لے رہا ہے کہ تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے نا, اس سے 70 گنا زیادہ میں چاہتا ہوں. تو اللہ مثال بھی لے رہا ہے. تو کس کی مثال لے رہا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کر کے نہیں بول رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تیری ماں تجھے جتنا چاہتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کتنا درد سہ کر ماں نے جنا ہے تجھے, اور کتنے مشکلوں سے ماں نے تجھے بڑا کیا ہے. آج ذرا تھوڑا سا آپ میں دم کیا آ گیا, دوڑنا کیا سیکھ گئے ہو, آپ سائیکل چلانا کیا سیکھ گئے ہو, جم جا کر تھوڑا وزن اٹھانا کیا سیکھ گئے ہو, آپ باپ والد کے ہی سینے پہ چڑھ رہے ہو, والد کو ہی رلانے والے بن گئے ہو, ماں کو رلانے والے بن گئے ہو. 12 سال عمر نہیں ہے, ایک ڈبی سگریٹ پی رہے ہیں بچے. 7 سٹینڈرڈ کے بچوں کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں. 8 سٹینڈرڈ کے بچوں کو ڈرگز میں ملوث ہوتے ہوئے دیکھی میری آنکھوں نے. درد ہوتا ہے, زندگی پوری تباہ کرتے ہیں. اور ایسے جو بچے سگریٹ, شراب, ڈرگز میں ملوث ہے, وہ بیچارے شادی کرتے ہیں. ایک معصوم بچی بڑے خواب لے کر آتی ہے کہ میرا ہسبینڈ ایسا ہوگا, مجھے ایسی خوشی دے گا, مجھے ایسی زندگی دے گا. اس بیچاری کو کیا معلوم یہ روز 2 ڈبی سگریٹ پیتا ہے, اور روز ڈرگز لیتا ہے, شراب پیتا ہے. اور یہ جو روزانہ ڈرگز, روزانہ سگریٹ, روزانہ شراب پی کر آپ شادی کرتے ہو اور بچے پیدا کرتے ہو, اور بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں. بعد میں بچوں میں, لنگز میں بچوں میں پرابلمز پائے جاتے ہیں, اور اپاہج بچے آپ پیدا کر رہے ہو, اور بچوں کو آپ تکلیف دے رہے ہو. وہ بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو کمزور پیدا ہوتا ہے, اس کے سینے میں درد, اس کے لنگز میں انفیکشن, وہ سانس لینے میں شکایت. یہ کیوں؟ یہ جینیٹکس ہے کہ والد میں وہ تمام بیماریاں سینے میں دفن ہے, وہ چیز منتقل ہوتی ہے بچوں میں, اور کیسے آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیں, آپ کے والدین نے آپ پر جتنا پیسہ خرچا ہے, آج رات آپ قسم کھائیے اس سے 1000 گنا زیادہ آپ اپنے والدین پر خرچیں گے انشاءاللہ. انہیں حج کرا کر, انہیں عمرہ کرا کر, ان کے حیات میں ان کے نام پر مسجدیں بنا کر, ان کے حیات میں یتیم خانے بنا کر, ان کی حیات میں سکولز بنا کر, ان کی حیات میں ان کے نام کے لائبریریز محلوں میں بنا کر آپ کو خوش کرنا ہے اپنے والدین کو. لیکن 12 سال میں یہ خواب کہاں ہوتے ہیں؟ کروڑوں میں ایک کے ہوتے ہیں جس کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے. اسی عمر میں گھر میں لائبریری سیٹ اپ کی تھی آپ نے. آپ کے گھر میں کیا لائبریری ہے؟ شیونا کے نوجوان یا 12 سال 15 سال کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں, کالج کے بچوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کتابیں ہیں؟ وہ اسکول کے کتابیں نہیں کہہ رہا ہوں میں, وہ تو لازم سب کے یہاں ہوتی ہیں. ہسٹری کی کتابیں ہیں. میں حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب سے ان دنوں بہت ٹریول کر رہا ہوں. مجھے ایک دفعہ بتائے تھے جب آپ کی عمر 12 سال تھی تو آپ انڈیا کی ساری ہسٹری پڑھ چکے تھے. ایک غلطی کی ہے, IAS کا ایگزام نہیں لکھے آپ. وہ لکھتے ہیں تو آج ایک عالم دین, ایک IAS آفیسر بھی ہوتا ہے. 12 سال میں آپ نے انڈیا کی پوری ہسٹری پڑھے. میں کار میں نہ جانے یہ اسٹیٹ سے وہ اسٹیٹ, ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنا ٹریول کیا ہوں, اور یہ ہمیشہ پڑھتے ہوئے نظر آئے, مجھے ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آئے. ہمیشہ کتابوں میں اتنے کتابیں لے کے آتے ہیں. کبھی سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں تو لوگ تھکے ہوئے رہتے ہیں, سونا پسند کرتے ہیں. وہ کچی روڈوں پر ایک نوجوان عالم کے ہاتھ میں کتاب ہے تو سینے سے درد نہیں تو کیا نکلے گا؟ یہ درد آپ لوگ کے سینے میں بھی ہونا بے حد ضروری ہے. فکر ہونا ہے. جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا کہ مجھے ٹیچر بننا ہے, مجھے ڈاکٹر بننا ہے,
مجھے انسپیکٹر بننا ہے, مجھے انجینئر بننا ہے, قسم خدا کی بہت چھوٹی سوچ ہے. آپ صرف آپ کے لیے سوچ رہے ہو. یاد رکھیں شیونا کے نوجوان بچوں, جس دن آپ عوام کی فکر کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ مدد کرنا شروع کر دے گا آپ کی. آپ سوچیں گے کہ مجھے انجینئر بننا ہے تو چھوٹی ہیلپ آئے گی اللہ سے. کیوں؟ آپ کی نیت چھوٹی ہے. جیسی آپ کی نیت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے فیصلے فرماتا ہے. اس عمر میں, کچی جوانی میں اگر کوئی نوجوان بچہ یہ سوچتا ہے, درد ہے کہ میرے محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں, میں اگر کامیاب ہو جاؤں گا ایک دن تو میرے محلے کیا میرے پورے گاؤں کے بیوہ عورتوں کو میں 5-5 ہزار روپے پینشن دوں گا. قسم خدا کی اسی پل سے اللہ کی پروگرامنگ شروع ہو جائے گی آپ کو بزنس انٹرپرینر بنانے کی. آپ کو ایسے کروڑوں روپوں سے نوازے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندے میں یہ کم سن عمر میں اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا. وہ فیصلہ جن کے پاس ہزاروں کروڑوں رکھ کر عیاشی میں گزار رہے, اس کے جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے یہ کہ پورے گاؤں کے, حالانکہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے, رازق ہے, لیکن یہ بندہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو اللہ کے آسمانوں میں پروگرامنگ چالو ہو جاتی ہے. اللہ ایسے بہترین اساتذہ سے آپ کو ملاتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے اچھے لوگوں سے آپ کو ملائے گا, تو پھر آپ ایک گھر چلانے والے نہیں بنیں گے, صرف اپنے والدین کو آپ خوش کرنے والے نہیں بنیں گے, آپ اپنے محلے کے پریشان لوگوں کو خوش کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بڑا سوچنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, بڑا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. آپ لوگ صرف ایک جاب حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے. اس دنیا میں آپ لوگ ریولیوشن دکھانے کے لیے آئے ہیں, اور ریولیوشن یاد رکھیں قربانیوں سے آتا ہے, محنت سے آتا ہے, اور اچھے کام, اچھی سوچ رکھنے سے آتا ہے. اور یہاں آج تمام بچے ایسے ملوث ہیں فون میں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں گویا کوئی اللہ کو جواب ہی نہیں دینا ہے آپ نے. اور بالخصوص ہمارے کمیونٹی کے بچے اولڈ سٹیز میں آپ جائیں, آپ دیکھیں ہر اولڈ سٹی, ہر شہر کے اولڈ سٹی جائیں, آپ مطالعہ کریں, دیکھیں نوجوان بچوں کی زبان کیا ہے, وہ زبان سے کیا کلام کرتے ہیں. اتنے گالی گلوج ان کی زبان پر, اتنے گندے الفاظ ان کی زبان پر. میں تعجب کرتا ہوں کہ یہ گندے الفاظ آپ کے زبان پر کیسے آتے ہیں. میں پوری زندگی میں میرے ابا حضور کو ایک دفعہ بھی گالی دیتے ہوئے نہیں سنا. میرے دادا ایک دفعہ بھی گالی دیں کبھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے. میرے ابا حضور کے 2 بڑے بھائی تھے, تایا ابو, وہ دونوں کبھی ایک دفعہ گالی, الو کے پٹھے, بس یہ بولتے تھے غصے میں, بدماش, بس یہ سنا. کوئی گالی ان کے منہ سے میں نے نہیں سنا. کبھی کبھار میں نے بچپن میں دیا ہوگا, لیکن میرے کانوں نے کبھی ان کے منہ سے گالی نہیں سنی ہے. تو وہ چیزیں مجھ میں آئی ہے. کتنا بھی غصہ آ جائے میری زبان پر گالی نہیں نکلتی ہے. وہ گالی اس لیے نہیں نکلتی ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو ایک میسج دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ سے وہ میسج دیں اور بہت غور سے سنیں. میں ہر پلیٹ فارم سے یہ بات رکھتا ہوں, اور آپ کے لیے بھی یہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, جتنے بچے, جتنے والدین اور جتنے انڈیویجولز مجھے سن رہے ہیں, بہت غور سے سنیں آپ لوگ. ایک پلیٹ ہے, اور پلیٹ میں حیدرآباد کی بڑی لذت دار بریانی ہے, اور آپ بڑے بھوکے ہیں, اور بڑی بہترین نوابوں کی بریانی ہے, اور کتا آیا اور پیشاب کر دیا اس بریانی پر. تو کیا آپ کا من کرے گا کہ آپ بریانی کھائیں؟ ہاں جی, بالکل بھی نہیں کرے گا. آپ لوگ سے سوال کرتا ہوں, کیا آپ وہ بریانی کھائیں گے کہ کتے نے پیشاب پخانا کر دیا؟ کھائیں گے آپ؟ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو پھینک دیں گے, کوڑے میں ڈال دیں گے اس کو. تو مانو کہ ایسی پلیٹ یہ سٹیج پر رکھی ہے, بریانی ہے, کتا آیا, پیشاب پخانا کیا,
اور بریانی لے آ کر میں نے کوڑے میں پھینک دیا اور پلیٹ وہاں پر رکھا, خالی پلیٹ ہے. پھر کتا آیا, خالی پلیٹ میں پکانا کیا اور وہ پکانے کو میں نے پھینک دیا. گرم پانی سے آپ کے سامنے برتن دھویا, پھر اس میں بریانی ڈال کر آپ کو پیش کیا. کیا آپ کا دل مانے گا کہ اس پلیٹ میں بریانی کھائیں؟ حالانکہ میں نے گرم پانی واشنگ پاؤڈر نرما سے دھویا. کیا دل کرے گا کہ آپ کھائیں؟ میرا تو دل نہیں کرے گا, کیونکہ میں نے اس پلیٹ میں کتے کو پکانا کرتے ہوئے دیکھا ہے. بھلے آپ اس کو دھو دیں, اس پر پھر سے بریانی ڈالیں, من نہیں کرے گا کہ میں بریانی کھاؤں, بھوکا مر جاؤں لیکن وہ چیز چھوؤں گا نہیں. تو ایک دفعہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا, اس زبان سے کئی دفعہ آپ نے درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم, اس زبان سے اللہ اتنا پیارا نام لیا آپ نے, اس زبان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا. اسی زبان پر گالی کو بٹھا سکتے ہو لا کر؟ آپ کیسے بٹھا سکتے ہو؟ کیا یہ زیب دیتا ہے؟ ایک زبان پر درود اور اسی زبان پر گالی بھی ہو, یہ میچ ہو سکتا ہے؟ بتائیں پلیز آپ. سوال ہی نہیں ہے. ایک دفعہ آپ نے درود پڑھ لیا, ایک دفعہ آپ نے کوئی قرآن کی آیت پڑھ لی. آپ لوگ سے میں سوال کرتا ہوں, جتنے خواتین یہاں پر ہیں, جتنے نوجوان یہاں پر ہیں, جتنے پیرنٹس یہاں پر ہیں, آپ سب سے ایک میرا سوال, کیا آپ نے کبھی اپنے زندگی میں ایک دفعہ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ یس اور نو؟ مجھے آواز نہیں آ رہی ہے. کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی میں قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ آپ نے پڑھا ہے کبھی؟ اس زبان سے کیا گالی کبھی دے سکتے ہیں ہم؟ جواب دیں. کیا غیبت کر سکتے ہیں؟ آج ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ کتنی دفعہ ہم گالی دیتے ہیں؟ چلو آؤ قسم کھاتے ہیں. آج سے انشاءاللہ میں 2 وعدے آپ لوگ سے چاہتا ہوں. کیا تیار ہیں آپ لوگ کرنے کے لیے؟ وعدہ کریں گے آپ لوگ؟ آپ جتنے ہاتھوں میں سمارٹ فون ہیں وہ اپنا فون اٹھائیں, لائٹ آن کریں اور آج وعدہ کریں کہ اس زبان سے میں کبھی گالی نہیں دوں گا. جتنے فونز ہیں اپنے ٹارچ آن کریں سب لوگ. میں 30 سیکنڈ آپ کو وقت دے رہا ہوں. تھوڑی جرت کریں, تھوڑی محنت کریں, اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں. ماشاءاللہ دیکھیں, کاش ایسے آپ کے جیب سے قرآن بھی نکلتے ہیں, لیکن سارے یہ لائٹیں چمک رہی ہیں. یہ چمکتے فون اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آسمان سے دیکھ رہا ہے. آپ لوگ ایسے ہی ہاتھ اوپر رکھیں اور یہ چمکتی لائٹ آپ کی ہاتھ میں ہو, اسے گواہ بنائیں اور میرے ساتھ پڑھیں. سب لوگ وعدہ کریں کہ آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. چلا کر بولیں سب لوگ, آج سے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, آج سے میں کبھی غیبت نہیں کروں گا, آج سے میں کبھی والدین کو ستاؤں گا نہیں. چلے اللہ یہ دعائیں قبول کرے. آپ لوگ بیٹھے, ماشاءاللہ سب کے ہاتھوں میں فون ہے. چلو اب جیب میں ہاتھ ڈالو, ڈکشنریز نکالو. نکال پائیں گے آپ لوگ؟ آج نہیں ہے. ہاتھوں میں سب کے فون ہیں لیکن کتابیں نہیں ہوتی ہیں. بنا فون ہم جی بھی نہیں سکتے ہیں. میں کوئی فون کا دشمن نہیں ہوں, لیکن یاد رکھیں فون کو سمارٹلی یوز کرنا شروع کریں. آپ لوگ سمارٹلی یوز کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ کامیاب ہوں گے. ورنہ آنے والے 10 سال 20 سال کے بعد ایسے پریشان زندگی آپ گزارنے والے ہیں جو آپ کو ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہوگا. میں نے دیکھا 10-20 سال پہلے والدین کے پیسوں پر ناز کیا کرتے تھے بہت سے نوجوان بچے, لیکن آج اتنا پریشان ہو کر ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو میں آپ لوگ سے بس التجا کرتا ہوں کہ ہماری کامیابی ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اسکول کا بیگ. آپ کو کوئی بھی اگر بندہ یہ پوچھیں کہ منور زماں کوئی بندہ آیا شیونا یہاں کیا میسج دے کر گیا, تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ آج سے ایک ہاتھ میں قرآن, ایک ہاتھ میں اسکول کی کتابیں, لیپ ٹاپ, کمپیوٹر,
یہ آج میں ہمارے اگر ہوں گے تو ہم کل کے ڈاکٹر APJ کلام ہوں گے, کل کے مولانا ابوالکلام آزاد صاحب ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر 2 وعدے جو آپ نے کیے, بلکہ 3 وعدے. ایک, ہم لوگ کبھی سگریٹ, شراب, ڈرگز نہیں لیں گے انشاءاللہ, آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے. دوسرا وعدہ, اس زبان سے ہم کبھی غیبت اور جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا بہت امپورٹنٹ, آپ کبھی والدین کو ستائیں گے نہیں. والدین کو اگر آپ ستائیں گے, آپ 1000 کروڑ بھی اگر کما لیں, اللہ کے نزدیک وہ کچرا ہے. 1000 کروڑ کچھ نہیں ہے. دنیا کے لیے کامیابی ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ 1000 کروڑ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ کے والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے. والدین خوش ہیں تو اللہ آپ سے خوش ہے. آج گھر جا کر اپنے والدین سے ایک سوال کریں, کیا امی آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اگر وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں, تو سمجھ جائے کہ رب کائنات اللہ آپ سے خوش ہے. اگر آپ کی امی نے غلطی سے کہہ دیا نہیں بیٹا تو مجھے بہت ستاتا ہے, میری سنتا نہیں ہے, تو سمجھ جائیں کہ آپ خسارے میں ہیں. امیڈیٹ پیروں پر گر جائیں, معافی طلب کریں, ان کی دعائیں لیں اور ایک نئی زندگی جینے کے لیے ٹھان لیں. میں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے سائنٹسٹ, یہاں سے ڈاکٹرز, یہاں سے حفاظ اکرام, یہاں سے علماء, یہاں سے مفتیان, یہاں سے بیوروکریٹس, ججز بنے. اور میں سلام کرتا ہوں مکتب محمدیہ کو کہ یہ 250 بچوں پر زبردست یہاں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس ٹیچر کے جانب سے آپ کے مکاتب کو میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپے ڈونیشن دیتا ہوں. وہ آپ یہاں کے بچوں میں قرآن پڑھانے میں وہ پیسہ استعمال کریں. اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں آپ اس چھوٹے سے ڈونیشن کو ایکسپٹ کریں اور وہ پیسہ قرآن خریدنے میں, قرآن پڑھانے میں استعمال کریں, تو میری بھی بخشش ہو سکتی ہے. میں حضرت مولانا حذیفہ بستانوی صاحب کا, مولانا محسن صاحب کا, اور یہ پیارے نوجوان بچے اور والدین, خواتین, اور جو 10 کلومیٹر سے جو جوش والے جو نوجوان تھے, ان کو اس بندے کا سلام. انشاءاللہ اللہ میرے مقدر میں پھر یہاں آنا ہو تو پھر کبھی آؤں گا, اور انشاءاللہ اور بھی گفتگو کریں گے. السلام علیکم. تھینک یو سو ویری مچ. اہلیہ شونا سے گزارش ہے کہ ہم تمنا کر کے ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ آئندہ ہمیں کہ شونا میں تعلیمی ورکشاپ 1 سال کے اندر انشاءاللہ حضرت کی نگرانی میں منعقد کریں گے. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ چلیں گے انشاءاللہ. بھائی معزز سامعین اکرام, ابھی ایک ساتھی بھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے, دعا ہوگی. یہ جلسے کا اختتام حضرت مولانا حذیفہ صاحب کی دعا پر ہوگا. ایک